बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। 2 अशरे अपने अख्ताम को पहुँचे और आज तीसरे अशरे का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाए रमज़ान की सहर की स्पेशल ट्रांसमिशन। बहुत बड़ी रात आज 21वीं शब, आखिरी अशरे की पहली रात, मुमकिना तौर पर शब क़द्र। हमें हुक्म दिया गया कि इसे लैलतुल क़द्र को, जो 1000 महीनों से अफजल है, उसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए। तो आज एक तो पहली ताक रात है और शब शहादत मौलाए कायनात है। उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज तज़किरा होगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेहमानान गिरामी मोहम्मद मुफ्ती अमान अशफाक मंदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती साहब माज़त के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमान रसूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब। अल्लामा हसन ज़बाक़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नातख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हाफ़िज़ शनिल्लाही सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करें जनाब। जी हाँ, बिल्कुल। और कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। कारी साहब बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाहु अकबर। व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सुभान अल्लाह। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह अल्लाह। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़्रतन व सुरूरा। अल्लाह। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे थे और सूरत अद-दहर की 6 आयत, आयत 7 से लेकर आयत 12 तक की तिलावत का आपने शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा है अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई फैली हुई है, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर को। उनसे कहते हैं हम तुम्हें ख़ास अल्लाह का खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। बेशक हमें अपने रब से एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श
نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلے میں دیے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ اسی کی تشریح میں پاک سے آج کی حدیث پاک، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی و حضرت فاطمہ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزے رکھنے کی منت مانی۔ اللہ رب العزت نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ جب نذر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لے کر آئے، ایک ساتھ تینوں دن پکایا گیا۔ لیکن جب افطار کا وقت آتا، جب افطار کا وقت آتا اور تینوں روزے داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں، تو ایک دن ایک مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی ایک دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا، تو تینوں دن سب روٹیاں سائلوں کو عطا کر دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا سورۃ الدہر میں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر اس سرگزشت کو ان لفظوں میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا جو آپ نے ابھی سنا کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت اطہار ہیں، اور آج کی شب امیر المومنین داماد رسول اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج 21 رمضان ہے، اور کیا فضیلت ہوگی کہ کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہ ایک پروگرام، ایک دن، ایک مہینہ، ایک زندگی ناکافی ہے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال بیان کرنے اور اس سے فیوز و برکات لینے کے لیے۔ ہم تو اپنی عقیدت نظر کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب، ذخیرہ احادیث اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے فضائل مولا کائنات کے بیان کیے گئے ہیں اور کسی کے نہیں بیان کیے گئے۔ آغاز ولادت سے ہی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک مختلف کعبے میں ولادت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بے شک حضرت علی المرتضیٰ شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کی جلوہ گری ہو رہی تھی تو اللہ کریم نے ان کی والدہ کو حرم محترم میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب شرک کا اڈا بن چکا تھا کعبہ مشرفہ، تو اس وقت اللہ کریم نے ان کو کعبے کا طواف نصیب فرمایا۔ واہ۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ شکم مادر میں کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ اور پھر جب ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ گرامی قدر حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ مشرفہ کے اندر تشریف لے گئی، اور کعبے میں پھر آپ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قیامت تک حق کی علامت حضرت علی بننے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک ایمان کی علامت اور حقیقت کی علامت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ ایمان پر ہے یا نفاق پر ہے، وہ دین پر ہے یا منافقت پر ہے، تو تم حضرت علی کے چہرے کو جب کوئی دیکھے گا اور اس کے چہرے کی تابانی بڑھے گی تو وہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ تو حق نے اپنے گھر کے اندر ان کو جلوہ فگن فرمایا، اور پھر حضور فخر عالم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو آپ خود جو ہے وہ خوشی اور مسرت میں دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت علی کو جن کی گود نصیب ہوئی تو وہ رسول اللہ کی گود تھی۔ سب سے پہلے جن کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تو وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے جن کی گھٹی نصیب ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ حضور فخر عالم اپنی گود
گود میں لے کر تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنی زبان اقدس کو حضرت علی کے منہ میں ڈالا۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ جو پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں بھی حضور کا لعاب گیا، ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان کے منہ میں بھی حضور کا لعاب گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد انہی سے چلنی تھی، حق انہی کے ساتھ قائم رہنا تھا، اور قیامت تک نور کی شمع انہی کے گرد روشن رہنی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے بھی لعاب دیا، اگلے دن جب دائی کی گود میں حضرت علی کو ڈالا گیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا، تو پھر حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت علی دودھ نہیں پی رہے، تو اگلے دن پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالی، اور اس جام شیری کو آپ نے چوسا جو حوض کوثر پر بھی حاوی ہے، اور وہ غذا حضرت علی کے بطن میں گئی، کیونکہ حکمت کے چشمے جاری ہونے تھے، ان کی زبان پر حق جاری ہونا تھا، ان کا سینہ وہ سینہ جس میں کبھی خلش نہیں آئی، ان کا علم وہ علم جس کو بلندیاں عطا کی گئی، ان کی فکر وہ فکر جو سب سے عروج پر تھے، ان کا مقام بھی بلند، ان کا افکار بھی بلند، ان کا کردار بھی بلند، ان کی ذات بھی بلند، ان کا علم و عمل بھی بلند، ان کی اولاد بھی بلند، ان کا گھرانہ بھی بلند، اور سب سے بڑی بات حضور پاک نے ان کا نام بھی علی رکھا جن کا نام بھی بلند تھا، اور پھر قیامت تک ان کو وہ سرور اور بلندیاں عطا کی گئیں کہ آج ہمارے لفظ ختم ہو سکتے ہیں، جوانیاں ختم ہو سکتی ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر جو ہے نا وہ محرر تھک جائیں گے، حضرت علی کی بلندی کو نہ کوئی بیان کر سکا، نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکا، بے شک نہیں کر سکتا، بے شک ایسی ہے۔ امان رسول صاحب، حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پر روشنی ڈالیے گا ذرا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جیسے ابھی بات ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی، بے شک کعبہ سے بڑی ایک خاص نسبت رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ اور آپ علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا مکۃ المکرمہ میں، تو اس نے دیکھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ خاتون کون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی اس کو واقفیت نہیں تھی۔ تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ پہلے ایک خاتون آتی ہے چادر میں لپٹی ہوئی، اور وہ آ کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایک بچہ آتا ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک شخصیت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی، یعنی یہ دونوں پیچھے اور آپ آگے، تو اس وقت جو بھی طریقہ تھا یعنی نماز آپ نے ادا فرمائی، تو وہ شخص کے جس نے دیکھا تھا تو اس نے پوچھا کسی سے، غالباً حضرت عباس تھے یا کوئی بھی، تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ان کی بیگم ہے، اور یہ ساتھ علی، یہ بھی میرے بھتیجے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے چہروں پر جو میں نے سکون اور اطمینان، ان کے چہروں پہ جو میں نے نور دیکھا ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ عرب میں کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو یہ ایک نسبت اور تعلق ہے کعبۃ اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہ ہے سب سے پہلے نماز پڑھی سرکار کے ساتھ، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ جی بالکل، جی ہاں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جب رؤسائے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی تھی، اور اس دعوت پہ رؤسائے قریش اور یہ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت غالباً 10 سال عمر آپ کی بیان ہوتی ہے، تو ان سب لوگوں نے جو رؤسائے قریش تھے، انہوں نے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انکار کر دیا، اور اس وقت جو حالات بنے اور جو صورتحال وجود میں آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں یا میری آنکھیں آشوب چشم کا شکار رہتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور بے شک دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کا ساتھ نہ دے تو علی آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ 10 سال کی عمر تھی کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر، آپ اندازہ کیجئے کہ سامنے بڑے بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوں اور بڑے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی حق کی طرف نہ لپکے اور نہ حق کو قبول کرے، تو وہاں پہ ایک معصوم بچہ جو ہے 10 سال کا، وہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اور زندگی میں آپ کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ہے آغاز۔ علامہ صاحب، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو گویا علم تک جو بھی شہر میں آئے گا دروازے سے گزر کے ہی آئے گا۔ ایسا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے تسلیم صابری صاحب آپ کو، تمام یہاں موجود حاضرین کو، اپنے ناظرین کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت انٹرو پیش کیا مفتی صاحب نے، امانت رسول صاحب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا ومن اراد العلم فلیأت الباب، کہ میں شہر علم ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، کہ جو بھی شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے گزر کے آئے۔ اور یہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو علم کے حوالے سے ایک انفرادیت ہے، یعنی اگر ہم 1400 سال بعد بھی دیکھیں تو لوگ ان کے علمی چشموں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ، کہ حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پہ یہ فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ پھر آگے فرمایا انی اعلم طرق السماء بطرق الارض، کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے جب آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے شاید ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ لیکن آج جب انسان کرۂ ارض کو چھوڑ کے اور دیگر سیاروں پہ قدم رکھ رہا ہے تو شاید امیر المومنین علیہ السلام یہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی سیاروں کو کوئی راستے جانتے ہیں، کہ اگر تم مجھ سے ان کے بارے میں بھی سوال کرو تو میں تمہیں ان راستوں کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، یہاں تک کہ سائل سوال کرنے کے لیے ابھی جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا، آپ اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جیسے ایک شخص نے سوال کیا بھی صحیح کہ جب بھی امیر المومنین آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ آپ نے کہا تم نے سوچا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ تو سامنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تمہارے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سامنے کی بات ہے، اس لیے ہمارے سامنے کائنات کا علم بھی سامنے کی بات ہے۔ واہ واہ واہ، گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک جملے میں مولا کائنات کے ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک جملے میں علم و معرفت کے موتی اور کوزے میں بند کر دینا سمندر کو، یہ کیفیات تھی۔ اصل میں یہ بھی چیز تھی کہ حضور علیہ السلام نے خود کہا کہ میں نے علم کے 1000 باب حضرت علی کو سکھا دیے ہیں، تو سکھانے والا صاحب قرآن ہو اور وہ اپنے کسی طالب علم پر ناز بھی کرے کہ میں نے ان کو سکھا دیا ہے، تو قرآن والے نے جب سکھایا ہو تو پھر وہ علی یہی کہہ سکتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ ہمارے کسی زمانے میں حضرت علی کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیجیے، وہ حضرت علی کا ایک خاصہ ہے، وہی کہہ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، کلام شامل کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی، گناہ گاروں کی بخشش کے بس 2 وسیلے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کے بس 2 وسیلے ہیں، نگاہ مصطفی لطف بے پناہ علی،
वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला जल्द ही से आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म व हिकमत के हवाले से, तो कहा यह भी जाता है कि उन्हें फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तरस हासिल थी। दरअसल हज़रत अली मुर्तज़ा शर खुदा वस्ती हैं जो ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से जो भी सुना उसको याद कर लिया अल्लाह और वो कभी भी नहीं भूले। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा शर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपको तावील, तंजील और शान नुज़ूल का मुकम्मल इल्म हासिल था। अल्लाह यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तमाम आयात का शान नुज़ूल कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, इसका मुकम्मल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा को हासिल था। अल्लाह और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शरीयत मुताहरा के तमाम हलाल और हराम के जो उलूम थे वो हज़रत अली मुर्तज़ा को हासिल थे। और आप मिंबर पर जो भी बयान फरमाते उसके बाद आप एलानिया कहा करते थे इस हवाले से जो आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, हज़रत अली उसका जवाब दे दें। दिया वाह करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी फिर क़िबला, ये है इल्म कि- जो जी जी और ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है कि जो इल्मुन नाहव पढ़ाया जाता है इसके बानी भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी आपके जो शागिर्द हैं वो ख़ुद इस बात को बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई अगले दिन तुम आना तो मैं तुम्हें कुछ उसूल कवायद जो हैं जी हाँ। उसूल वो मैं आप तुम्हें दूंगा। जी तो वो कहते हैं कि भाई मैं जब दूसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया तो फिर हज़रत अली ने मुझे जो जुमलों की साख्त है और बनावट और जो इल्मुन नहव की असल बात है वो यही है कि उसके जो एराब होते हैं वो आपने फरमाया कि लोग चूँकि इस्लाम फैल गया था जी हाँ। और अजमी जो अजम गैर में भी- अरबी लोग जी थे हाँ। वो भी शामिल हो गए। तो वो फिर अरबी जो ज़ुबान है आपको मालूम है कि अरब के जो लोग अपनी ज़ुबान के हवाले से बड़े हसास हैं। यानी कि एक तो कुरान पाक की जो अरबी है जिसे अरबी मुअल्ला हम कहते हैं जी हाँ। वो जो फुसहा अरबी है, फसाहत व बलागत वाली, वो आज तक कुरान पाक की अरबी कायम और दायम है। जी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी इस फ़िक्र का इजहार किया था कि भाई चूँकि इस्लाम फैल रहा है और गैर अरबी लोग भी शामिल हो रहे हैं तो वो बड़ी गलतियाँ करते हैं बोलने में। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कुछ कवायद और ज़वाबित अपने शागिर्द को लिख कर दिए और यहाँ से फिर इब्तदा हुई इल्म ये जो नहव। ग्रामर थी जो जी, ग्रामर, जुबान की बिल्कुल, जिसे इल्म नहव कहें तो वो यानी ये भी आपकी जो फरासत है, दूरअंदेशी है, बसीरत है। जी हाँ। आप देखिए कि उसका अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह पहले ही इस मुश्किल को भांप भी गए थे और फिर आपने बाकायदा इसका हल भी नहीं बताया तजवीज़ था। कर दिया। यानी हम अजमी लोग जो हैं इस वक्त जो अरबी का फैज़ पा रहे हैं वो हज़रत अली के मरहून मिन्नत। क्या बेशक, बात है। नहजुल बलागा से एक इरशाद फरमाइए ताकि फिर उस अब देखिए नहजुल बलागा जो है इसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात हैं, दूसरे में आपके रसाइल खतूत हैं, तीसरे में आपके जो है कलिमात क़िसार है। तो मैं एक मुख्तसर फरमुदात चूँकि मुख्तसर वक्त जी, है जी, जी। वहाँ से तिलावत कर देता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक इंसान कि जो जालिम है वो जब दुनिया में मजलूम पे जुल्म कर रहा होता है उसके लिए आखिरत का दिन मजलूम पर जुल्म करने से बहुत ज़्यादा सख्त होगा। अल्लाह यानी अगर वो जालिम अपने इस दिन का उस दिन से मवाजना कर ले तो वो कभी मजलूम पर जुल्म नहीं करेगा। और अगर जुमला तो मैं यहाँ पे एक अर्ज कर देता हूँ, चूँकि नहजुल बलागा से आपने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत जो एक ख़ास था, कुछ अरब के लोग फसीह बलीग आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरबी ज़ुबान में एक हर्फ ऐसा है अगर वो कोई इस्तेमाल ना करे उसके बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकता, का वो अलिफ है। यानी अलिफ जरूर इस्तेमाल होगा अरबी में जब भी बोला जाएगा। हजरत अली इस्लाम ने कहा यानी ये तुम्हारी अरबी की फसाहत व बलागत है, इसके बगैर कोई कलाम नहीं कर सकता। आप फौरन मिंबर पे गए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें एक दफा भी अलिफ इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अकबर, क्या कहने। और नाज़रीन किराम वो कैसा बदबख्त होगा कि जिसने मौला कायनात को शहीद किया, उसने इल्म की बुनियाद पर इख्तिलाफ किया, जिसे आका अलैहिस्सलाम जिनके लिए फरमा दें कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, उससे गोया ये बदबख्ती ही है। इससे बढ़कर बदबख्ती और क्या हो सकती है। इस हवाले से भी बात करेंगे, शहादत के हवाले से भी और आपकी शुजाअत और बहादुरी के हवाले से भी जिक्र होगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सदा रमज़ान।
जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। सदा रमजान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है। सेगमेंट है बड़ा खास, बड़ी प्यारी बात का जिक्र करते हैं साबरी साहब। सुनहरी बात का ये हमारा सेगमेंट है और आज भी देखते हैं कि साबरी साहब किस तरह से हमारे नॉलेज में इजाफा करेंगे। वो कौन सा खास टॉपिक होगा जिसे आज इन्होंने सिलेक्ट किया है। लेकिन हमेशा सुनहरी बात बयान करने से पहले हम बढ़ते हैं एक कलाम की तरफ, एक नात की तरफ। तो हाफिज ईशान इलाही सियालवी साहब, गुजारिश है आपसे। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। अल्लाह। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ। मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का और आज की सुनहरी बात मक्खी के एक पर में शिफा के ताल्लुक़ से है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान सही बुखारी में यह हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मक्खी तुम में से किसी के बर्तन में पड़ जाए तो पूरी मक्खी को बर्तन में डुबो दो
اور پھر اسے نکال کر پھینکا جائے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ بہت واضح الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ایک پر میں اگر گر جائے تو اسے پورا ڈبویا جائے، ایک پر میں اس کے شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے۔ ناظرین کرام، یہ جب ہم نے پڑھی تو آپ یقین مانیے بالکل ایز اٹ از میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس پر بہت ریسرچز کی گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق میڈیکل سائنس اس کی توثیق کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مکھیاں بہت سے بیکٹیریا اور مضر صحت جراثیم لیے پھرتی ہیں، مگر ساتھ ہی اس کے جسم کے دوسرے حصے پر انہی جراثیم کی کو مارنے والے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکھی کے ایک پر بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں، اور دوسرے پر اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں۔ تو جب اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں اگر گر جائے مکھی تو اسے پھر اول تو کوشش کی جائے کہ نہ گرے، اور اگر گر جائے تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پر کون سا تھا، بیماری والا تھا یا اینٹی بائیوٹک والا تھا، بیکٹیریا والا تھا، وائرس والا تھا یا اینٹی بائیوٹکس والا تھا۔ اس لیے میڈیکل سائنس میں بھی کہتی ہے کہ اسے پھر پورا ڈبو دیا جائے اور پھر نکال کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں وائرس ہیں اور دوسرے میں اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹومولوجسٹ جو مکھیوں کو دل کی بیماریوں کی ادویات میں استعمال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ اس پر ریسرچ جاری ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ایوبرن یونیورسٹی ہے، اس پر تحقیق کی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اخذ کیا کہ مکھی کے سیلیوا سے پروٹین دریافت کی جا رہی ہے کہ جو زخموں اور سخت خطرناک قسم کے گہرے زخموں کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بالکل حیرت ہے کہ میڈیکل سائنس بالکل جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، عین اسی طرح میڈیکل سائنس اس کے نتیجے تک پہنچی ہے، اپنی منزل تک پہنچی ہے، گویا سیدھے راستے پر چلی ہے تو اپنی منزل پر پہنچی ہے۔ لیکن یہ بات میڈیکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ غلام فرید چشتی تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی
رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، بس حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ استاد خبر جلالوی کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیں گے، یہ وقفہ ہیڈ لائنز کا ہے، آپ ہیڈ لائنز دیکھیے، لوٹتے ہیں اور یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ جڑے رہیے صدائے رمضان کے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ونس اگین۔ صدائے رمضان ساری ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، سیگمنٹ ہے یہ ہمارا بڑا ہی خاص، جس میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک تو میری مسجد اور دوسرا ہوگا خوابوں کی تعبیر۔ اور آج جو ہمارے خواب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایک نہیں، مختلف کالرز تھے، سب کے اپنے اپنے معاملات تھے، تو ٹیم نے سوچا کہ چلیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ سب سے پہلے ذرا میری مسجد کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں کوئٹہ، جہاں پر تاریخی کوئٹہ مسجد صدائے رمضان کی ٹیم آپ کو وزٹ کروانے لے کر چل رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ مسجد قیام پاکستان سے پہلے کی تعمیر ہوئی ہے اور یہ دکھتی کیسی۔ کوئٹہ کی قدیم ترین اور تاریخی مرکزی جامع مسجد 1361 ہجری میں قائم کی گئی۔ کوئٹہ شہر کے مصروف تجارتی مرکز مسجد روڈ کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے۔ تاریخی اور قدیم مسجد کے خطیب مولانا انور الحق حقانی کا کہنا ہے کہ مسجد کا شمار کوئٹہ کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ مولانا انوار الحق حقانی کے مطابق اس مسجد کے قیام کے بعد شہری اس میں جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، جس کے باعث اس کا نام جامع مسجد بن گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ یہ شہر کی سب سے پرانی اور قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔
माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद जिसका आज एक बार फिर इंतखाब किया गया। साबिर साहब, चंद ख्वाब चूँकि आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज बता दीजिए। 3 ख्वाब हैं हमारे पास और ये मेरे सामने ताबीर रोया, ये अल्लामा इब्न सीरीन की किताब है। ये बहुत ही शानदार किताब है। तो जो भी ख्वाब बयान किया जाता है वो इसी में से बयान किया जाता है और ये बात बार बार वजाहत के साथ कही जाती है, इसलिए कि क्या खाया है आपने, किस वक्त ख्वाब देखा है, उससे ख्वाब की ताबीर बदल सकती है। ये इल्म ताबीर के उसूल हैं। जो इल्म ताबीर के इस इल्म से वाकिफ़ हैं वो ये कहते हैं कि ये ख्वाब की ताबीर बदल सकती है वक्त के बदल जाने से, तो इसलिए ये पेश नज़र रहना चाहिए। बहरहाल इस किताब की रहनुमाई में, इस किताब की ये जो जितने इमाम हैं ताबीर, इल्म ताबीर के, उनसे हम ये बयान करते हैं। तो ये 3 ख्वाब आए हैं। एक दरख्त देखना, बेरी का दरख्त कहते हैं कि देखा है, तो उसकी ताबीर है कि बेरी का दरख्त सखावत, इल्म और खुशहाली पर दलालत करता है। यानी अगर देखा है बेरी का दरख्त तो ये अच्छा ख्वाब है। और ये भी लिखा है कि जिस कदर वो बेरी या उसका फल है उसी कदर वो खुशहाली मिलेगी उसको। ये हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं। उसका काम बुलंद होगा, तकवा परहेजगारी पाएगा, इल्म पाएगा, और जिसने उसका बेर खाया तो इससे ये बरक्स हो जाएगी, जिसने बेर खाया तो वो सख्त बीमार होगा। तो जिसने देखा कि वो बेरी के दरख्त पर चढ़ गया है, अगर ये ख्वाब में देखा है तो वो गम और शिद्दत पाएगा। तो इस एतबार से ये दलील, ये ख्वाब की ताबीर अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी लिखते हैं। इसके अलावा एक और ख्वाब देखा, एक साहब ने कहा कि मैंने सफ़र करते हुए ख्वाब देखा है, मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी लिखते हैं कि ख्वाब में सफ़र करना लोगों के हालात बदलने पर दलालत करता है। अगर वो मुसाफिर फ़कीर होगा, अगर बदहाल होगा तो गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। जिसने देखा कि उसने पैदल सफ़र किया तो ये कोई कर्ज़ा है जो उस पर गालिब आएगा, और जिसने देखा है कि वो किसी घर से किसी नामालूम इलाके में गया है तो वो भी सफ़र करेगा। इसी तरह एक तीसरा ख्वाब है, वो कहते हैं ख्वाब में मैंने देखा है कि हरम काबा में मौजूद हूँ। हज़रत इब्राहीम किरमानी और हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन इस हवाले से लिखते हैं कि हरम चूँकि अमन की जगह है, इसलिए अगर देखे कि हरम काबा में है तो ये इस बात की दलील है कि दुनिया की आफात से वो अमन में रहेगा। और ये भी आपके ख्वाब की ताबीर है कि उसे हज नसीब हो सकता है। तो ये इस एतबार से ये ख्वाब भी अच्छा ख्वाब है। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक वंस अगेन। सदाए रमज़ान सारी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और मुकाबला आज़ाद, जिसमें आज अज़ान फ़ज्र देने की सादत हासिल की कारी मोहम्मद रईस साहब ने। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू हो रही थी और लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद कंटिन्यू भी रखेंगे। उससे पहले एक कलाम हो जाए साबरी साहब, बिस्मिल्लाह। हाफिज़ इशार इलाही सियालवी साहब। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महकते बाकी सांस लेता
तैबा की ये हवा कूचाए सरकार से आई होगी। चांद कुर्बान हुआ उनका इशारा जो हुआ वो भी क्या वक्त था जब उंगली उठाई होगी। तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी। कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मौला कायनात की शुजाअत, बहादुरी, वैसे तो बद्र से लेकर आखिर तक जितने गज़वात जंगों में आपने शिरकत फरमाई, आप बहादुर तरीन ठहरे, लेकिन खैबर तो ख़ास मामला था। सुबहान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो हस्ती हैं जिनको हैदर करार कहा गया, असदुल्लाह कहा गया, असद रसूलुल्लाह कहा गया। तो जिनको शेर कह दें अल्लाह के नबी, तो उसमें बहादुरी ना हो, ये कैसे हो सकता वाह है? वाह वाह, बेशक। तो आपकी बहादुरी ऐसी थी कि बड़े बड़े बहादुर आपके सामने ठहरने से डरा करते थे, आपके सामने तलवार उठाने से डरा करते थे। आप खंदक को देख रहे हैं तो अमर बिन अब्दे वुद जो था वो 90 साल एज थी और 80 अफराद के साथ अकेला लड़ता था। और जब उसने खंदक को पार करके कहा कि कौन है जो मुझसे लड़ने के लिए आए, तो उस वक्त हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो है वो जवानी थी और आप जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पास बैठे हुए थे। तो खड़े हो गए जोश में कि मैं लड़ने के लिए जाता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर पर हाथ रखा और कहा बैठ जाओ। फिर जो है उसने कहा कौन है, तुम तो कहते हो कि हमें जो है ना वो अजीज है जन्नत और हम जाने देने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में आओ। तो फिर हजरत अली खड़े हो गए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर पे दस्ते शफकत रखा और बिठा दिया। क्यों बार बार बिठा रहे थे? ताकि सारे जमाने वाले देख लें कि अली कौन है और अली में बहादुरी कैसी है, कुव्वत कैसी है, ताकत कैसी है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा उतार के हजरत अली मुर्तज़ा के सर के ऊपर रखा और फिर कहा जाइए इसके सामने। जब अमर बिन अब्दे वुद के साथ सामने जो है हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा गया तो पैदल थे, वो सवारी पर था। कहा कि तुम लड़के हो और मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, तुम्हें मैं मारना नहीं चाहता। तो हजरत अली फरमाते मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं, मेरी माँ ने मुझे हैदर कहा है, मैं भागने वाला नहीं हूं। तो फिर वो गैरत में आके वो नीचे उतरता है और कहता है कि ठीक है फिर मेरे साथ तुम जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो हजरत अली फरमाते हैं पहला वार तुम ही करो, अपना वार आजमाओ जनाब अली मुर्तज़ा के ऊपर। उसने जब अपना वार किया तो हजरत अली मुर्तज़ा ने ढाल के ऊपर उसको रोका और फिर साथ में ऐलान किया। ये शुजात होती है और बहादुरी होती है कि अब तैयार हो जाओ, अब अली का वार आने वाला है। और फिर जब हजरत अली ने जो है ना पलट के वार किया तो उसने उसकी ढाल को काटते हुए उसको दो टुकड़ों के अंदर रख दिया। वाह वाह वाह। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और ये मुक़द्दस जिक्र जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहेंगे सदाए रमज़ान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। चूंकि ट्रांसमिशन मुकम्मल होने में बड़ा मुख्तसर सा वक्त रह गया है तो ज़रा जल्दी जल्दी कुछ सवालात हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। मोहम्मद अमान रसूल साहब,
خلفائے راشدین کو بھی مولا کائنات نے بہت سے مشورے دیے، کچھ اس پر روشنی فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے دور حکومت کے جو لوگ تھے ان سے آپ نے کہا کہ بھئی میرے مشیر تم ہو، اور جو مجھ سے پہلے خلفاء تھے ان کے مشیر میں تھا ان کا۔ اور بہت سے مقامات پر یعنی سیاسی فیصلوں میں، معاشرتی اور معاشی فیصلوں میں، اور جو حالات اس وقت تھے، بڑے صائب مشورے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کو دیے تھے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ۔ خاص طور پر یہاں پہ ایک میں بڑی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، اور وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے ایک کافر کے سینے پر جب آپ بیٹھے تو اس نے آپ کی گستاخی کی، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو موقع تھا کہ آپ مجھے قتل کرتے، کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہارے سینے پر بیٹھا تھا تو میرا ارادہ صرف اور صرف میری نیت یہ تھی کہ تم اللہ کے دشمن ہو اور میں تمہارا سر قلم کر رہا ہوں، لیکن جب تم نے یہ عمل کیا میرے ساتھ، گستاخی کی، تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ اب میرے اس اخلاص میں فی سبیل اللہ جو عمل تھا، اب اس میں میرا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر علماء کو، کہ جب ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو آیا کہ ہمارا اخلاص، آیا کہ اس بنیاد پر ہم کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں یا کوئی اپنی انا کا ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا خیال ہے، ساری دنیا اسی کو فالو کرے اور اسی کو مانے اور اس کے پیچھے چلے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کی مرضی وہ چاہے تو مومن ہو جائے، چاہے وہ کافر ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور آزادی کے ساتھ اور ارادے سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور للہیت کی بنیاد پر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، آپ کی شجاعت، آپ کی زندگی کے فیصلے اور خلفائے ثلاثہ کو آپ کے مشورے، اور ساری زندگی اسی پر ہی منحصر ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت مولا کائنات کے لیے اس طرح فرما رہی ہے۔ شہادت کس طرح ہوئی؟ آج 21 رمضان اور کعبے میں ولادت ہوئی تھی، مسجد میں شہادت ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کا مطلب بھی بلند ہے، جس گھر میں آئے وہ بھی بلند، اور مسجد اللہ کا گھر وہ بھی بلند۔ یعنی یہ وہ سورج ہے، آفتاب ولایت ہے، جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں میں سفر کرتے ہوئے بلندیوں میں ہی غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک عرب ادیب ہیں، انہوں نے کہا قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، کہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی عدالت دیکھ کر بھی لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ اللہ، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، شہادت کی طرف آنے سے پہلے میں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا وہ اپنے جوتے کو ٹانکا لگا رہے ہیں، تو میں نے کہا اب اس جوتے میں کیا ہے، آپ اسے پھینک دیجئے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری نظر میں ابن عباس یہ بتاؤ اس جوتے کی کتنی قیمت ہوگی؟ کہا بازار میں لے جاؤں تو نہیں بکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں تمہاری یہ حکومت اس جوتے سے بھی کم ہے۔ کہا لیکن پھر سوچو کہ میں نے کیوں حکومت کر رہا ہوں؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور جو مظلوم ہے اس کو ظالم کے ظلم سے روکا جائے۔ اور کہا میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح آپ نے کہا اگر مجھے 7 اقالیم یعنی پورے کرۂ ارض کی حکومت دے دی جائے صرف اس ایک شرط پر کہ چونٹی کے منہ سے دانہ نکال لو، کہ علی وہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس قدر عدل کو پسند کرتے تھے، چونکہ امیر المومنین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بھی تھا کہ کفی و کف علی فی العدل سوا، کہ میرا ہاتھ اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ اب اس حوالے سے اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب دیکھے جائیں تو ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، یعنی ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو خوارج کا تھا۔ یعنی وہ خوارج کا گروہ وہ تھا کہ جو در حقیقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور کچھ شخصیات کو دار اسلام سے خارج کہہ رہے تھے۔ چونکہ پہلے ایک ہوا تھا واقعہ تحکیم،
جو جنگ صفین کے بعد اس وقت خوارج کا گروہ جنگ صفین سے الگ ہوا تھا. اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب تک وہ آپ کی ذات پر حملہ کرتے رہے آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا, جب تک آپ کی شخصیت کے خلاف بولتے رہے آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب وہ مسلمانوں کے جان مال کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایک دفعہ انہوں نے راستے میں ناکہ لگایا ہوا تو ایک صحابی رسول تھے کہ وہ جا رہے اور ان کی زوجہ حاملہ تھی, انہوں نے انہیں روکا اور کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو بھی نکالا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو وہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جان مال اور ناموس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اب میرے لیے واجب ہو گیا ہے کہ اب میں ان کا راستہ روکوں. اب دیکھیے اسی لیے فقہا جو ہے تمام جو میں نے آراء پڑھی ہے نا فقہا اسلام کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر خوارج خروج کریں تو اسلامی مملکت کا ان کے مقابلے میں کیسا رد عمل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر حضرت علی علیہ السلام کا عمل سیرت اور کردار نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا. اب جنی اگر وہ لوگ مسلمانوں کے جان مال ناموس کی طرف بڑھے تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جب انہیں ایک باقاعدہ مسلح مارکا ہوا نہروان کے موقع پر اور ان کے 9 افراد بچے اور وہ پھر بکھر گئے, اور اسی پہ مشہور جو جملہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اب یہ فتنہ قیامت تک جاری رہے گا, یہ اپنے باپ کے اسلاف اور ماؤں کے رحموں میں ہے. اور اس میں سے یہ ہے کہ 3 افراد نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 شخصیات کو قتل کریں گے. ان میں سے ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھی اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. کہتے عبد الرحمن ابن ملجم جب آ گیا کوفہ میں تو اب وہ یہی چاہتا تھا مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ جس کے دوران میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قتل کروں. اور کہتے ہیں کہ دن کا تعین وہ پہلے کر چکے تھے کہ 19 رمضان کو نماز فجر پہ حملہ کیا جائے گا. اور جب یہ وہاں پہ آیا تو ایک اور عورت تھی جس کا نام قطام تھا, یہ اس کے عشق میں بھی مبتلا ہو گیا. تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے حق مہر رقم کے علاوہ کہا نعوذ باللہ کہ مجھے علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے. استغفر اللہ. اور نعوذ باللہ یہ تو پہلے ہی اس ارادے سے آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا میں تمہیں اب بتاتا ہوں میں کوفہ میں آیا ہی اس ارادے سے تھا. اور پھر وہاں پر اس نے ایک اور اپنا خادم ساتھ دیا کہ یہ تمہاری مدد کرے گا, وردان اس کا نام تھا. اور پھر نماز فجر جو 19 ماہ رمضان تھی, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی آپ جب سے 40 ہجری شروع ہوا تھا, کہتے ہیں کہ آپ نے 17 رمضان کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے تمام افراد سے پوچھا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے, کہا 17. تو آپ نے فرمایا زیادہ گزر گئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے. اور پھر یہاں تک کہ آپ نے داڑھی کو خضاب کرنا چھوڑ دیا. جب آپ کے چاہنے والوں نے کہا امیر المومنین کہ آپ داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کر رہے, آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولین میں سے جو بدبخت تھا جس نے ناکہ سالے کی کونچے کاٹی, اور آخرین میں سے بدبخت وہ ہوگا کہ اے علی جو تمہاری داڑھی کو خون سے خضاب کرے گا, جو آپ کو قتل کرے گا. اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس رات یعنی 19 رمضان سے پہلے جو شب تھی وہ روزہ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر افطار کیا. اور اس کے بعد جب آپ مسجد میں جانے لگے تو ان کے گھر کی پالی ہوئی مرغابیاں انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور شور کرنے لگی. تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ یہ تو میرے گھر کی پالی ہوئی مرغابیاں ہیں, یہ کیسے شور کر رہی ہیں. آپ نے کہا اگر بیٹا کسی انسان پہ کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو ان بے زبان جانوروں کو نہیں بھولنا چاہیے. اور دیکھیے آخری جملہ کہوں گا, جب آپ کو ضرب ماری قاتل نے, پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. اب دیکھیے انسان پریشان ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے جملہ کیا کہا, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فوزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم لوگوں علی کامیاب جا رہا ہے. یعنی جو بدر, احد, خندق و خیبر میں یہ نعرہ نہیں لگا رہے, جب مسلح عبادت میں حالت سجدہ میں ان کے سر پہ وار ہوا اس وقت انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا, یعنی علی دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بہت شکریہ تمام علماء کرام, آپ کا بہت شکریہ. ثنا خانان رسول آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس ہستی کے لیے ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام نے اس طرح کا رفیق قرار دیا, اپنا بھائی قرار دیا. جب مواخات کا موقع آیا تو مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا, اپنا بھائی بنایا. اور آقا علیہ السلام نے مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا. صحابہ کرام یہ پہچان جایا کرتے تھے
علی کا نام لے کے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. قیامت تک کے لیے یہ ایک کسوٹی بنا دی گئی، پیمانہ بنا دیا گیا. علی کا ذکر مومن اور منافق کی تمیز کرتا ہے، فرق کر دیتا ہے. علی کا ذکر، علی کا نام آئے، چہرہ خوشی سے منور ہو جائے، سمجھ لو کہ مومن ہے. اور اگر چہرے پر نام آنے سے بیزاری کے آثار آئیں تو سمجھ جاؤ منافق ہے. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اسی انتہائی بابرکت موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ذریعہ راجپوت اور تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا. علی کا نام ہی اعظم، وہ اسم اعظم ہے. علی کا نام ہی اعظم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا.